बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है दर्जा ख़त्म नबूवत, इसमें हम हाजिर हैं और इसमें ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ा कादियानियत के मुतल्लिक़ा सवालात होते हैं जिनके जवाबात हम दिया करते हैं। अभी वसीम तबस्सुम साहब का एक सवाल है, वो सुन लें, इंशाल्लाह इसके बाद जवाब देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला मोहतरम शाह साहब, मेरे दो सवाल थे जो मैंने 2-3 बार दोबारा फॉरवर्ड किए थे, लेकिन शायद आपकी मसरूफियत की बिना पे वो सरफ नज़र हो गए, तो दोबारा मैं सवाल कर रहा हूँ, मेहरबानी फरमाकर जवाब आनायत फरमाएं। एक तो सवाल ये है कि मसीहुद दज्जाल कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मानी बनता है, और दूसरा इस मिर्ज़े को भी मसीह मऊद लानतुल्लाहि अलैह कहते हैं, मसीह मऊद का क्या मतलब है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मिर्ज़ा की ज़िंदगी के बारे में जो सीरत महदी लिखी है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने, तो उसमें हम वीडियोज़ में सुनते आए हैं उलमा से कि उसने अपनी किताब में लिखा है कि वो ऊपर वाला काज नीचे में, नीचे वाला ऊपर में, और जिस तरह वो ऑयल लगाता था, जिस तरह वो शोरबे से खाना खाता था, जिस तरह से मोज़े पहनता था, शूज़ पहनता था, ये सारी बातें स्कैन के साथ अगर हो सके तो मेहरबानी फरमाकर सेंड कर दें, या कोई ऐसी आपकी पहले की वीडियो है तो उसका लिंक अता फरमा दें ताकि मैं खुद उसको देख सकूं। मेहरबानी फरमा के ये दो सवाल हैं, इनके जवाब दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, वसीम तबस्सुम साहब ने एक और नीचे भी ऑडियो सेंड की है, इसको भी सुन लें, फिर इकट्ठा ही जवाब दे देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला मोहतरम शाह जी, ये सवाल हकीकत से ताल्लुक़ रखता है और इसलिए मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। किस्सा कुछ यूँ है कि एक अहमदी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जिसको मिर्ज़ा के कुफरियात के बारे में बताया गया, जो बाद में तौबा ताइब हो के ईमान ला चुकी है, और आगे उसकी कोशिशों से उसकी कज़न भी ईमान ला चुकी हैं, 2 या 3 कज़न। तो उसने और सब ने मिलकर मुतअद्दिद बार अपने बड़ों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। तो इस सूरत में क्या हुक्म है, क्या लड़कियों को अपने वालिदैन के साथ ही रहना चाहिए या उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, इस बारे में आपसे रहनुमाई चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी, पहली बात तो ये है कि मसीह दज्जाल और मसीह इब्ने मरियम, ये 2 किस्म के मसीह का अहादीस में तज़किरा मिलता है कि ये आएंगे। एक मसीह है मसीह इब्ने मरियम, जिसको ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, जो कि जिंदा आसमान पे उठा लिए गए थे और कुर्बे क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। तो अहादीस में तज़किरा मिलता है कि वो उनके दौर के अंदर ही एक और मसीह आएगा जो कि मसीह दज्जाल होगा, जिसको दज्जाल कहते हैं आम लफ्ज़ों में, और अहादीस में उसका तज़किरा मसीह दज्जाल के तौर पर भी आया है। तो मसीह असल में 2 किस्म के हैं, एक मसीह दज्जाल और एक मसीह इब्ने मरियम। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जो मसीह ये लोग कहते हैं, ये असल में मसीह दज्जाल है, ये मसीह दज्जाल है, लेकिन ये लोग कहते हैं जी ये मसीह मऊद है। मऊद का मतलब होता है कि जिसका वादा किया गया है, यानी कुरान और हदीस में जिस जगह आया है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम दुनिया में तशरीफ लाएंगे दोबारा, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने तई वो दावा करता है, वो कहता है कि वो जिसका वादा किया गया वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ। हालांकि अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा अलामात मज़कूर हैं। मैं आपके सामने एक हदीस मुस्लिम शरीफ की वो आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मसीह की कौन कौन सी अलामात हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है और इसको मरज़ई बहुत ज़्यादा पेश करते हैं कि जी आने वाले के बारे में 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा गया है, लेकिन इस हदीस को पूरा मरज़ई पेश नहीं करते। ये हदीस मरज़इयों को झूठा साबित करती है और इस हदीस के ऊपर मेरा मुनाजरा भी हो चुका है कादियानी मुरब्बी लुकमान बाजवा के साथ, और वो अपलोडिंग भी वो मुनाजरा हो चुका है। और हदीस अभी आधी ही हुई थी कि कादियानी मुरब्बी लुकमान बाजवा दरमियान से ही भाग गया।
تو وہ تمام رودات اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں تھوڑا سا مختصر۔ یہ دیکھیں جی، دجال کی علامتیں بھی یہاں اس حدیث کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دجال کی علامتیں یہ ساری بیان کی گئی ہیں، اور یہ وہی ہے دجال جس کو مسیح دجال کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ بعد میں اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی کچھ علامات تقریباً 43 کے قریب علامات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور مسیح دجال کی 15 علامات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ حدیث تھی جو آپ کے سامنے ہے، اس کو بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی علامات ہیں، مسیح دجال کی اپنی علامات ہیں۔ اور اب آپ بڑھتے ہیں جناب، آپ کے دوسرا سوال تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو الٹی حرکتیں کیا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ ایک پوسٹ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، مرزا غلام قادیانی کے چند الٹے کام، الٹی جرابیں، الٹا جوتا، الٹے کاج بٹن، سالن کی جگہ کنکر۔ سیرت المہدی صفحہ 344 کے اوپر، یہ سیرت المہدی کا حصہ دوم ہے، اس میں دیکھیں جی کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی، اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوا ہوتا تھا، اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگابی جوتے کو کہتے ہیں ہدیہ تن لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں، چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے، یہ تکلیف ہوتی تھی مرزا جی کو، یہ جو الٹے کام کرتے تھے، جو پاگل اور خبتی انسان ہوتا ہے اس کو وہ ان کاموں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر حضرات وغیرہ بھی جانتے ہیں۔ اور اگر کسی آپ نے کسی اس قسم کا پاگل اور خبتی انسان دیکھا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بیچارے کو ان کاموں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتے پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا تھا۔ دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کی عقل بھی سلامت نہیں ہے، مخبوط الحال ہے وہ بیچارہ، اور وہ تکلیف کے عالم میں گزر رہا ہے، وہ الٹے کام کرتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یار لوگوں نے اس کو پکڑ کے نبی بنا دی ہے، اس کو امام مہدی بنا دیا ہے، اس کو پکڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا مسیلے مسیح اور عجیب و غریب اس کے ساتھ ٹائٹل لگا دیے ہیں۔ یار ایک بندے کی عقل ہی سلامت نہیں ہے، اور اس کی کسی بات کا کیا یقین ہوگا، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ بہت قیمتی ہے، اور یہ خود مرزا کا بیٹا بشیر احمد ایم اے نے اپنے باپ کے بارے میں یہ لکھا ہے، یہ ہم کوئی اپنی طرف سے یہ ایڈیٹنگ نہیں کر کے پیش کر رہے، یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی الٹی حرکات بہت زیادہ ہے، کوئی ایک دو نہیں ہے، بہت زیادہ۔ سیرت المہدی بھری پڑی ہے مرزے کی ان حرکات، آپ یہ پڑھیں، سیرت المہدی پڑھیں، آپ مطالعہ کریں باقاعدہ، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اب آپ کا آخری سوال وسیم تبسم صاحب کے جو مرزئی خاتون مسلمان ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور اس کی کوششوں سے اس کے اور بھی رشتہ دار لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں، یہ آپ نے سوال کیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ تو آئے دن ہم سنتے ہیں بھائی فلاں جگہ مسلمان ہو گئے فلاں جگہ، لیکن مرزئی چونکہ پھنسے ہوئے ہیں اپنی جماعت کے اندر، مرزیت کی جانب سے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ زد و کوب کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی، قتل و غارت گری کی دھمکیاں ملتی ہیں، اور باقاعدہ قتل کر بھی دیا جاتا ہے۔ نجمہ روزی صاحبہ ربوے سے تعلق ہے، ان کے والد صاحب یوسف صاحب وہ ایڈوکیٹ تھے، اور اسی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، اور انتہائی برے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، چھریاں ماری، ان کے اعضاء کاٹے گئے، اور وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور مرزئی لوگ نہیں چاہتے کہ ایک کوئی مرزئی جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائے، اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں اور قتل و غارت گری کی دھمکیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت زیادہ پھنسا کے رکھتے ہیں بندے کو۔ اس کا نکاح فارم بھی ان کے دفتروں کے اندر جمع ہوتا ہے،
اور جناب وہ اس کی رجسٹریاں مکانوں کی اور دیگر ساری جائیداد کے معاملات جو ہے نا یہ جماعت جو ہے نا وہ اپنے سمیٹ کے رکھتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے، یعنی بندہ جو ہے نا ہمارے پاس پکا رہے، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس ڈر خوف کی وجہ سے کئی ایسے مسلمان ہو چکے ہیں ربوے کے اندر موجود ہیں، رہائشی ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کا دین کا اظہار نہیں کرتے، اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جماعت والے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ذلیل اور خوار کریں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو اللہ کا اس طرح کا کوئی نظام ہے کہ کوئی ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے حکومت کی جانب سے کہ کوئی ان کو تحفظ دیا جائے، نو مسلمز کو جو ایمان لا رہے ہیں اگر کوئی اس قسم کا تحفظ دیا جائے تو یقین جانیں یہ مرضیت 2 دنوں کی گیم ہے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اعلان کر دیں۔ اندر خانے کئی ایسے مرضیاں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ خاتون ہماری جو بہن ہے وہ اب گھر سے نکلیں گی تو بہت زیادہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو یہی ہے کہ شریعت کی جانب سے وہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے خدشہ ہے تو وہ اپنے پھر دین اور ایمان کا اظہار نہ کریں، لیکن وہ مسلمانوں والے معاملات جو ہے وہ کرتی رہیں اور مرزے پہ لعنت ڈالتی رہیں۔ تو یہی ہے ان کے لیے حکم ہے کہ اب وہ خاتون ہے وہ بیچاری نکلیں گی کہیں پہ، اور اگر وسیم تبسم صاحب میرا تو یہ گزارش ہے کہ اگر اس بچی کو آپ کوئی صاحباں دے سکتے ہیں تو دیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ دیکھیں آپ ان کو صاحباں دیں گے تو انشاءاللہ وہ بلکہ ان کے ساتھ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی شادی کروائیں، کسی اچھے خاندان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ان کی شادی کرائیں، چلیں وہ ان کو صاحبان کوئی مل جائے گا۔ اور دیگر جو بچیاں جو مسلمان ہو چکی ہیں ان کے بھی اس طرح کی کوئی شادیاں وغیرہ کروائیں تاکہ ان کو کوئی صاحبان ملے، ان کو کوئی جو ہے نا تحفظ ملے۔ تو چونکہ اگر وہ مرزئی خاندان میں رہیں گی تو ہو سکتا ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے دوبارہ مرزیت کی طرف گامزن نہ ہو جائیں، تو اس قسم کی کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس قسم کے کئی کیسز ہمارے سامنے ہیں اور الحمدللہ کئی ایسے کیس ہیں کہ جو اب باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو بعد میں تحفظ دیا جا چکا تھا۔ تو الحمدللہ اس قسم کے کئی معاملہ سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وسیم تبسم صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں، یار آپ لوگ پڑھیں، آپ علم دین حاصل کریں، آپ عالم دین کورس کریں، درس نظامی کریں، عربی گرامر کورس ہے وہ کریں، یار آپ لوگ مسلمان ہیں، یہ چیزیں آنی چاہیے، لازمی آنی چاہیے۔ اور دیکھیں وہ جو بچیاں ہیں ان کو بھی آپ یہ درس نظامی کروائیں۔ ہم نے تو اب اتنا آسان کر دیا بھائی، آن لائن آپ کو درس نظامی کروا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بذریعہ واٹس ایپ آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ہی آپ کو سبق دے دیا جاتا ہے، آپ ادھر ویڈیو کی صورت میں آپ کا سبق ہوتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کرتے ہیں، آپ کو پھر استاد آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت یہ کورسز آن لائن کروائے جا رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا یہ کورسز لازمی کریں۔ ہمارے ابھی داخلے جاری ہیں، ہم 100 داخلہ نیا ہم کرتے ہیں، تو ابھی داخلے جاری ہیں، محدود داخلے ہیں بھائی، تو جلد از جلد رابطہ کریں اور اپنا داخلہ کلیئر کروائیں۔ 1 اگست کو نئی کلاس لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔